पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी ओहदेदारों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगी और ना ही इरफान सलीम का नाम वापस लिया जाएगा। अब इस सिचुएशन में पार्टी क़यादत क्या करती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको पहले अपने कारकुनों पे एतमाद में लेना चाहिए। ये काम बाद में क्यों किया जा रहा है? उनके ऊपर जो लिस्ट है वो बम की तरह क्यों फोड़ी जाती है? ये पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर अजीबोगरीब है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपने कारकुनों पे टिकट जो है वो उसको इनाम के तौर पे देती हैं और अपनी मर्जी के लोगों को दे देती हैं। ये बुनियादी तौर पर एक अली अमीन गंडापुर साहब के लिए एक इशारा है। आप 3 दफा एहतजाज कर चुके हैं, तीनों बार सवालिया निशान है। आप अगर किसी चीज को एज ए बार्गेनिंग चिप यूज कर सकते हैं तो दैट कुड बी माइंस एंड मिनरल्स बिल। वो जो मौलाना साहब आके पट्टियां पढ़ा के हैं वो अपना खाने के चक्कर में है और साथ दूसरा उसके 2 pronged जो इनको फायदा होगा इनके पास से वो बार्गेनिंग चिप भी जाती रहेगी। 27वीं आईनी तरमीम के हंगाम के आप वो कहेंगे चले जी माइंस एंड मिनरल्स वाला हो गए तो बिल की लोड़ ही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी ओहदेदारों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगी और ना ही इरफान सलीम का नाम वापस लिया जाएगा। अब इस सिचुएशन में पार्टी क़यादत क्या करती है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि फाटा के इंज़माम को ख़त्म करने के लिए और फाटा को जीबी की तरह एक अलग स्टेटस देने के लिए 27वीं तरमीम लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। 9 मई के भी आज केसेस की समाअत हुई है। जी हाँ, 9 मई का सुना है कि वो 6 अगस्त तक फिर जज साहिबान ने जाना है ना, तो इस वजह से वो वहाँ से उम्रे से ही उनके वीडियो बयानात ले लिया गया जी, क्योंकि जल्दी है ना, वो जज साहब ने छुट्टियों पर जाना है तो इस वजह से वो कोट लखपत जेल में जो ट्रायल हुआ है वहाँ पे उन्होंने जो उम्रे पे गए हुए थे इन तफ्तीशी अफसर वहीं से उनसे अच्छा वो भी बेचारा फंस गया आगे से। खैर करते हैं इस पे तफसील। हाँ, इस पे भी तफसीली बात करते हैं। हबीब साहब, अब जो हम एक सिचुएशन देख रहे हैं, कल आप कह रहे थे कि बड़ा सेन फैसला लिया है कि ये जो अपोजिशन के साथ मिलके सेटलमेंट करने की कोशिश की गई है कि इतनी नशिस्तें आप ले लें, इतनी हम ले लेंगे, इस तरह से वो जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता है वो बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो तंजीमी ओहदेदार अब उठ खड़े हुए हैं और वो तो कह रहे हैं कि हम CM हाउस का घिराव करेंगे, साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दी है कि हम नेशनल असम्बली का भी घिराव करेंगे, MPAs को जाने ही नहीं देंगे। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाले हैं। ये काम कभी पीपल्स पार्टी के लोग किया करते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जाहिर है उसने भी जिस तरह के हालात देखे हैं तो उसके कारकुनों में भी एक जोश व जज्बा तो पैदा हो गया है। और ये बड़ी ही सेहतमंद रवायत होती है कि आप जब ख़ास तौर पर टिकटॉक का मामला हो तो उसमें कारकुनों का एक वज़न हो और कारकुनों की बात सुनी जाए। यहाँ जो मामला है, अगेन यहाँ पे ये मामला नहीं है कि आप अपोजिशन के साथ मामला सेट ना करें कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर कैंडिडेट्स आ जाएं। यहाँ विद इन पार्टी मामला है कि इरफान सलीम जो हैं वो एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने नो डाउट उनकी अपनी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं और उन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी। अब ऐसी मुश्किलात देखा हुआ आदमी और जो साबित कर चुका हो कि वो अपनी पार्टी के साथ कितने इखलास और कितने इस्तकामत के साथ खड़ा हुआ है, अपने लीडर के साथ कैसे खड़ा हुआ है, तो दूसरे लोग उसको अगर ये कहते हैं पार्टी के कारकुन कि जनाब ये कारकुन डिलीवर भी कर सकता है और ये कारकुन इस बात का इस्तेकाक रखता है कि इससे पार्टी अकोमोडेट करे सेनेट में जाए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ से आगे ये अक्लमंदाना बात है। इसमें अक्लमंदाना बात इस वक्त क्या मसला है? मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अक्लमंदाना बात ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है उन्हें पता है कि ना उन्हें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना आगे मिलने की कोई तवक्को है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, 27वीं आगे होने लगी है। इंतज़ामिया उनके साथ जो सलूक रखती है उसके अलावा गोलियाँ उन पर चल गई हैं, हर तरह के बाकी आईनी रास्ते उनके बंद हो चुके हैं। सेनेट के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तिगड़म के साथ होगी, धक्के जोरी के साथ होगी। पैसा ना भी चला तो अगले चुक भी लेते होते हैं, आपको पता है। फिर 100 तरह की धमकियां वो भी होती है। ये प्रैक्टिकलिटी है, ये बात मैं हो ही नहीं रही, कनेक्ट करने लगा हूँ। हाँ, ये है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल सूरत हाल ये है, जिन लोगों को सियासत आती है तहरीक इंसाफ में वो या जेलों में है या पार्टी से निकल गए हैं। देखिए बाकी जो हैं जो सियासत को अभी लेके आगे चल रहे हैं, मैं सिर्फ सवाल आपके सामने रख दूँ। वो मामला ये है कि ये जो लोग तंजीमी ओहदेदार हैं या फिर कुर्बानियाँ जिसकी भी हैं, आपके सेनेट के नंबर स्लिप होने हैं फिर बीच में से। अगर आप उन लोगों को टिकट नहीं देंगे जिनका इमरान खान साहब ने फिर क्यों उनके बारे में ये कहा कि जनाब हाँ आप इन लोगों को चलें कर लें, आप इनको अकोमोडेट करें क्योंकि इसकी वजह से आपकी सीट्स बचेंगी। या फिर अली अमीन गंडापुर ने जो अपोजिशन के साथ एक फार्मूला तय किया उससे सीटें बचेंगी। इस तरह की लड़ाई करनी है तो आगे ना फिर तहरीक चलनी है,
اس ان فائٹنگ کے ساتھ, اور نہ سینٹ کی 1-2 سیٹیں اور ادھر ادھر نکل جانی تو کچھ بھی نہیں. اچھا اب اس میں اور خفت علیحدہ اٹھانی پڑنی اور کے پی حکومت الگ خطرے میں آئے گی. ایک تو یہ بات یہ ہے کہ پارٹی کو پہلے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو پہلے اپنے کارکنوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. یہ کام بعد میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کے اوپر جو لسٹ ہے وہ بم کی طرح کیوں پھوڑی جاتی ہے؟ اب پہلے یہ معاملات جو ہیں یہ تو پھر علی امین گنڈا پور نے بیٹھ کے طے کرنے تھے نا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہے نا سینٹ کا, تو یہ معاملات علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کو اگر اعتماد میں نہیں لے رہے تو پھر کس کو اعتماد میں لے رہے؟ کریکٹ. وہ کیا ان کے بارے میں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ صرف پیسے کی بنیاد پہ دیکھا جا رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو بھائی کارکنوں کو اعتماد میں, اور پھر ایسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن جنہوں نے اتنی مشکلات دیکھ رکھی ہوں, آپ کو تو ان کا ان ٹکٹوں سے پہلے کنونشن بلانا چاہیے تھا. خیبر پختونخوا میں نا آپ کی حکومت, آپ جتنے سرگرم کارکن تھے, جتنے آپ کے پارٹی عہدیدار تھے, ان کو بلاتے اور ان کو کہتے کہ جناب سینٹ کا ٹائم آ رہا ہے, اب یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جی, اور پھر وہاں پر جو کارکنوں کی آواز ہوتی وہ سنی جاتی. یہ پاکستان کے اندر یہ کلچر عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ اپنے کارکنوں پہ ٹکٹ جو ہے وہ اس کو انعام کے طور پہ دیتی ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کو دے دیتی ہیں. یہ نہیں دیکھتی کہ ڈیزرونگ کون ہے. بھائی اگر عرفان سلیم کو نہیں دینا تو آپ نے اس کو کیوں کہا کہ کاغذات جمع کرائیں؟ جی ٹھیک ہے نا. اچھا آپ نے جب 10 کروائے ہیں کاغذات, چلے اپنے کاغذات جمع کروا دیے, اس کے بعد آپ کو یہ تو طے کرنا ہے نا کہ بھائی سب لوگوں کو آپس میں بیٹھے, آپ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں رہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹی کا اپنا قصور ہوتا ہے. تو اگر کارکنوں کو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے یہ جو پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یہ حکومت نے کرنی ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں یہ حکومت میں جی نہیں سر, میں اس میں ایک عرض کر دیتا ہوں, 2013 سے حکومت ہے ان کی کے پی میں. جی جی کب سے ہے؟ 13 سے. ہاں 13 سے لے کے اب تک کا کوئی ایسا سینٹ الیکشن نہیں ہے جس میں کے پی کے ممبران سلپ نہ ہوئے ہوں, جس میں اب اس طرح کے معاملات, یہ تو 9 مئی کے بعد کے اور پھر اس کے بعد اس طرح کے کیسز کی, یہ تو بہت بعد کی بات ہے. پچھلی دفعہ سلپ ہو گئے تھے تو وہ اپنے لوگوں کی رسپانسبلٹی لگاتے ہیں کہ 18 یا 19 ووٹ جتنے بھی ہوتے ہیں آپ نے, جی آپ کا گروپ ہے آپ ان کو مینج کریں. ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو پیسے دینے پڑے, یہ بھی خبریں آئیں گی. اچھا اب یہ آپ باہر سے نہ لیں, ساڑھے کو نہیں پھاڑ لو پیسے. یہ تو میں تو اس بات کے, میں تو کل بھی اس بات کے حق میں تھا اور آج بھی ہوں کہ الیکشن, اگر یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے, اگر آئیڈیلی یہ دو ساری پارٹیاں اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی جہاں جہاں پہ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ ہم نے کتنی سیٹیں لینی ہے, آپ نے کتنی سیٹیں لینی ہے, تو مکمل طور پر ایک جگہ تو ختم ہو جائے گا نا. لیکن اس میں نا ابھی اب یہاں پر اگلا سوال ہے کہ خود ود ان پولیٹیکل پارٹی اس میں کس کو ٹکٹ دیا جانا, اور پھر پی ٹی آئی کو زیادہ مشاورت کرنی چاہیے کیونکہ اس کا لیڈر جیل میں. ہاں لیکن اس میں حبیب صاحب جو تنظیمی عہدیدار ہے نا وہ ایک اور کنسرن شو کر رہے ہیں. ابھی جو علی امین گنڈا پور صاحب نے فارمولا طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ 6 سیٹیں حکومت کو مل جائیں, 5 اپوزیشن کو مل جائیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو نمبر اتنے ہیں کہ ہم 8-9 سیٹیں آرام سے نکال لیں گے. ایسا نہیں ہوتا, وہ 7 سیٹیں ایک طرح کی ہیں باقی دوسری ہیں. جی ایک میں ووٹس ایک 19 چاہیے, ایک کے اندر پتہ نہیں 42-43 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ فرق, وہ میرا خیال ہے کہ کارکن ہیں ابھی انہیں پوری طرح پتہ نہیں ہے. یہ اس طریقے سے ارینجمنٹ نہیں ہوتا کیونکہ ووٹ جو ہے وہ خواتین کے لیے الگ پڑنا ہے, اقلیت کے لیے الگ پڑنا ہے, ٹیکنوکریٹس کے لیے الگ پڑنا ہے, اور جنرل سیٹ کے لیے الگ پڑنا ہے. لیکن اب حبیب صاحب سچویشن بڑی ٹینس ہو چکی ہے, دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں سینٹ الیکشن میں, اب کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ اتحاد جو قائم رکھنا ہے, یہ عرفان سلیم بیچارے پہ ذمہ داری کیوں ڈال رہے ہیں؟ اتحاد قائم رکھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ تو سیکرٹری جنرل پہ رکھی آئے گی, وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پہ آئے گی, سیکرٹری جنرل تو خود کہہ رہے ہیں, پہ آئے گی. سیکرٹری جنرل تو خود کہہ رہے ہیں کہ عرفان سلیم اور خرم ذیشان کو الیکشن لڑنا چاہیے. تو وہاں پہ جائیں, بیٹھے اور آپس میں طے کر لیں, اس میں کون سی بات ہے؟ یہ آپ اس طرح کارکنوں کو ود ون اسٹروک آف پین آپ یہ کہیں کہ جناب یہ آپ کے اوپر پھوڑ دی ہے ہم نے لسٹ, تو لہٰذا یہ کرنے آپ نے, تو یہ تو نہیں ہوگا نا. یہ تو جمہوری طرز کے خلاف ہے, جمہوری انداز کے خلاف ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو تو جمہوریت کی مثال قائم کرنی چاہیے. میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں سر. پریکٹیکلٹی یہاں پہ کچھ اور کمانڈ کرتی ہے, اور اس کی وجہ پریکٹیکلٹی کیا کمانڈ کرتی ہے؟ پریکٹیکلٹی سر یہ کمانڈ کرتی ہے, نہیں یوں نہیں کیا جائے. پریکٹیکلٹی یوں کمانڈ کرتی ہے, ایک بات آپ کی درست ہے, کنونشن ہوتا ہے اس کے اندر مل ملا کے بات چیت کرتے طے کر لیتے, چلے نہیں وہ ہونا نہیں تھا طے.
میرا ذاتی خیال یہ وہ ہونا نہیں تھا. خیر یہ ان کا اپنا میٹر ہے, لیکن اس وقت چونکہ آپ نے کے پی گورنمنٹ بچانی ہے, اس سے پہلے آپ نے اپنی خفت بچانی ہے, اور پھر اس کے علاوہ آپ نے سینٹ کی سیٹس بچانی ہے. تو یہ تین چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں. اب وہ جو شہزادے جن کا ذکر کر رہی ہیں عظما, جو کہہ رہے ہیں 8-9 جت جانی ہے, پوچھو نا انہوں نے کہنا ہے, یہ بھی پتہ ہے جنرل سیٹ کے لیے ووٹ نمبر آف ووٹس اور چاہیے ہیں کہ یہ کوئی پی ٹی اے کے کارکن نہیں ہے. کون یہ جو لوگ ہیں, تو جب کارکن ہیں تو آپ انہیں اعتماد میں لے کے کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ ذمہ داری کس پہ ہے؟ ذمہ داری تو قیادت پہ ہی ہے. ذمہ داری تو قیادت پہ ہے, اور سب سے زیادہ تو وزیر اعلیٰ پہ ہے. ہاں تو وزیر اعلیٰ میٹر اس کو مینج کرے نا. تو وزیر اعلیٰ کو چاہیے بھائی سب کو بلائیں, انہیں بتائیں. اچھا یہ جو بات ہے پورا پاکستان کہہ رہا ہے, پوری دنیا, بھائی مرزا افریدی کو اگر ٹکٹ دینا تو اس کے پیچھے بھائی پیسہ ہے, اور پارٹی کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے. ہاں اچھا آپ یہ اپنے کارکنوں کو سمجھائیں, تحریک کے لیے بھی بہت سارے وسائل چاہیے. یہ اپنے کارکنوں کو سمجھائیں. کارکنوں کو سمجھ ہوتی تو کارکن ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے. جذباتیات اپنی جگہ پہ, اس کا احترام ہے. میں اصولی طور پہ اس سے اختلاف نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ پریکٹیکل. آپ دیکھ رہے ہیں نا, جی یہ بنیادی طور پر ایک علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے ایک اشارہ ہے. کس چیز کا؟ وہ اشارہ یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ آپ احتجاج کر چکے ہیں. آپ 3 دفعہ احتجاج کر چکے ہیں, اور تینوں دفعہ سوالیہ نشان ہے. جی تینوں بار سوالیہ نشان ہے. تو یہ ایک جو عرفان جو وہاں پہ ہے عرفان سلیم, میں آپ کو عرض کروں کہ وہ کسی ایم پی سے زیادہ تگڑے کارکن ہیں. یہ عرفان سلیم ایسا نہیں ہے کہ ایک گلی سے اٹھا اور اٹھ کے اس نے کہا. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ تنظیمی عہدیدار یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ سب ایم پی ایز رابطے میں ہیں, ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. اچھا چلیں ایک سادہ نہیں ہے, ایک سوال اٹھاتا ہوں میں. اس میں پی ٹی آئی کو چاہیے وزیر اعظم بھائی اس وقت, اب آج 18 تاریخ ہے نا, انہیں چاہیے بھائی وہاں پہ پشاور میں بیٹھے, سارے لوگ بیٹھے, آپ نے ایم این ایس کو اپنے ایم پی ایس کو بلائیں اور وہاں پہ سارے لوگ فیصلہ کریں مل کے. بھائی عمران خان نے اگر فہرست ایک دی ہے وہ سامنے رکھیں اور کہیں جی کہ اب ہمارا رابطہ مشکل ہو رہا ہے اور ہم عمران خان صاحب کو یہ پوائنٹ کنوے نہیں کر سکے, تو ہم آپس میں بیٹھ کے وہ ذمہ داری لیتے ہیں اور ذمہ داری سے فیصلہ کریں. خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ باہمی مشاورت سے فیصلہ کر لے پارٹی, تو یہ پارٹی سے مشاورت کریں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, آپ جو آگے تحریک شروع ہونے لگی ہے, لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ, کتنی امیدیں آپ کو اور آپ کو, پہلے آپ بتا دیں ذرا اس تحریک سے, کنسیڈرنگ ادھر سے فیڈرل کنسٹیبلری بھی اب اللیجڈلی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے 25 مئی کو عمران خان نے 40 جلسے کیے خان صاحب نے, اور 40 جلسوں کے بعد ہی وینٹ ٹو اسلام آباد. بٹ چونکہ سسٹم اتنا طاقتور تھا, فیصلہ کیے ہوئے تھا, اور اس وقت طرح طرح کی خان صاحب کو واپس پشاور موڑ سے ہونا پڑا. پھر اس کے بعد آپ اگلے احتجاج دیکھ لیں, بڑے بڑے جلسے ہیں سب کچھ, جب پیک پہ تھے, اور پھر ہوتے ہوتے سنگجانی سے لے کے آپ آ جاتے ہیں 24 نومبر تک اسلام آباد میں. اب جو آپ نے تحریک چلانی ہے اور جی صوبے کے اندر ہی سندھ طرز کی ہو جائے, اس کے لیے اگلوں نے فیڈرل کنسٹیبلری نکال لی ہے. تیسرا معاملہ, آپ اگر کسی چیز کو ایز اے بارگیننگ چپ یوز کر سکتے ہیں تو دیٹ کوڈ بی مائنز اینڈ منرلز بل, کوڈ بھی. اچھا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, وہ جو مولانا صاحب آ کے پٹیاں پڑھا گئے ہیں, وہ اپنا کھانے کے چکر میں ہے, اور ساتھ دوسرا اس کے 2 پرونگڈ جو ان کو فائدہ ہوگا, ان کے پاس سے وہ بارگیننگ چپ بھی جاتی رہے گی 27ویں آئینی ترمیم کے ہنگام کے. آپ وہ کہیں گے چلے جی مائنر ملرز علیحدہ ہو گئے, تھوڑے بل دی لوڑ ہی کوئی نہیں, مولانا کا بڑا امپورٹنٹ چلے نکلے یہاں سے. یہ ہے پریکٹیکل سچویشن. اب اگر کسی کو یہ توقع ہے کہ صرف تحریک چلانے سے مل جائے گا, تو آئی ایم سوری آئی ڈونٹ اگری ٹو اٹ. دیکھیے ایک تو اکبر, تحریک جو چلتی ہے یہ سوئچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ یہ 5 اگست کو ایک سوئچ دبے گا اور اس کے بعد روشنی ہو جائے گی, تو یہ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تحریک ہمیشہ معاملات کو طے کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہے, حتمیت اس میں نہیں پیدا ہوتی. تو آپ جب لوگ باہر نکلتے ہیں, لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, تو لوگ اپنی ویل شو کرتے ہیں. بڑی دفعہ کر چکے ہیں لوگ اپنی ویل. اس ویل کو دیکھیے, لیکن سیاست میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا. آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں, تحریک بھی چلا رہے ہیں. دیکھیے سیاست میں سب سے بڑی چیز وہ کسی تحریک کا پیدا ہوتا ہے, اور وہ تحریک پیدا ہوتی ہے. اچھا آپ اگر یہ کوئی بھی سیاستدان, اگر آپ جیسی, آپ دونوں جیسے یک آپ رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں, یہ اس طرح نہیں ہوتا.
آپ اس طرح کے تحریک کا پیدا ہو جانا بذات خود ایک بڑی بات ہوتی ہے, اور آپ یہ آپ کے سفر کا تسلسل ہوتا ہے. اور پھر وہ جو ہم نے تحریکیں دیکھی ہیں حبیب صاحب, پیدا تو چلو ہو جاتی ہیں, پھر ایبرپٹلی جو ختم ہو جاتی ہیں اس کے بھی تو کچھ نتائج ہوتے ہیں نا. ایبرپٹلی بالکل ختم ہوتی ہے تو اس کے نتائج منفی ہوتے ہیں. ہاں. آپ کسی طریقے سے شروع کریں گے اور کسی طریقے سے ختم کریں گے تو بالکل ٹھیک ہوں گے. تو اب دوسری بات ہے کہ خود علی امین گنڈاپور نے بھی اپنے آپ کو 90 دن دیے ہوئے نا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ایک سچویشن ہے نا. یہی معاملہ اب دیکھیے یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے, وہ سینٹ بھی ہے, اس میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے, اس میں 27ویں ترمیم بھی ہے, یہ ہے 90 دن. یہ جو سینٹ کا معاملہ وہ نہیں سلجھا سکتے, اور سینٹ میں الیکشن ہوتا ہے تو بہت سارے پھر ان کے لوگ جو ہے اگر ٹوٹتے ہیں تو اگین ان کی حکومت ہو گئی. جی, ان کی حکومت تو جو ایک دفعہ ٹوٹ سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی ٹوٹ جائے گا, تو ان کی حکومت تو ختم ہو جائے گی. فیصل کریم گنڈی صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں اچھا, ہمیں جس دن بندے ملے اس کے بعد آپ آ جائیں کہ یہ مائنز اینڈ منرلز بلز اور دوسرے بلز, دیکھیے اگر تو اس طرح بل منظور کروانے ہیں نا تو پھر کروا لیں. اس وقت کسی کو 26ویں ترمیم ہو کروا نہیں لی, عدلیہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, اس کی خود مختاری ختم کر کے رکھ دی, آئین کا ڈھانچہ توڑ دیا, اس کا حلیہ بگڑ گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ترمیم تو کر لیں؟ نہیں, بات یہ ہے, میں صرف اس چیز پہ عرض کر رہا ہوں, دو چیزیں ہیں. ایک, اگر وہ آپ کے پاس بارگیننگ چپ کے طور پہ ہو سکتی تو وہ رہے. دوسرا, آپ کی بات درست ہے, لیکن چپ اگر اکبر صاحب اس سسٹم میں اگر آپ کسی چیز کو بارگیننگ چپ سمجھ رہے ہیں نا تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں. چلیں, میں ایک اگلی بات یہ نا اکبر کی بات سے 26ویں ترمیم جس طرح ہوئی ہے, دیکھیے اٹ از اچھا جس طرح سے ہوئی ہے بالکل ہمارے سامنے ہوئی ہے. میں صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ کیا یہ فرض نہیں ہے کسی پہ بھی کہ پتہ بھی ہو کہ یہ سب کچھ ہے, ایون دین ٹو فائٹ ٹل دا اسکن آف دا ٹیتھ, اس کو لڑنا چاہیے, اینڈ تک کوشش کرنی چاہیے. وہ طریقہ کیا کہ بازی تو کاری لڑنی ہے, چلو کر لو. وہ طریقہ جو ہے وہ اس طرح نہیں اب چلے گا. دیکھیے میں دیکھیں کوشش کر سکتا ہے نا انسان. سچویشن جو, اور میں یہاں پہ کوئی علی امین صاحب کی گورنمنٹ بچانے کے لیے میرے دل میں درد نہیں ہو رہا. میرے دل میں درد یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ڈیموکریسی سلپ ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو آئین بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کا بیسک سٹرکچر میں سے ایک آپ نے نکال کے سائڈ پہ کر دیا. تیسرا معاملہ اب آپ یہ کرنے لگے ہیں کہ آپ وہ جو فیڈریشن ہے اس کو بھی خطرے میں ڈالنے لگے ہیں. ایک حساب سے اگر دیکھا جائے فرق تو کوئی نہیں پڑتا, فاٹا پہلے بھی الگ تھا, لیکن نہیں جی فاٹا کو نکال کے ہم مولانا پہ بھی بات کر لیتے ہیں نا ذرا, کہ اس طرز کا بنا دیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جناب نہیں یہ تو ہے ایک متنازع علاقہ. ڈیورنٹ لائن کو آج تک نہیں مانتے افواہ. نہیں ہے, مولانا کی بات کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا. مولانا نے کہا کہ اس طرح کا ارینجمنٹ پاسبل ہے. دیکھیے اپنے ایک سر آپ جب پیرالل ڈرا کرتے ہیں تو جی بی کو ایک متنازع علاقہ ہے. جی بی ایک, انڈیا بھی اس پہ اپنا کلیم رکھتا ہے. سمجھ لینا, جی بی کو جو دیا ہے, جی بی کو آپ, جی بی آلموسٹ اسی طرح چلتا تھا جیسے فاٹا چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ پھر باقاعدہ طور پہ یہ کوئی منتخب ادارہ موجود نہیں تھا. ایک ہوتا تھا ایسے بس وہ فارغ صحیح تھا. تو وہاں پہ پھر ایک باقاعدہ قانون سازی کی گئی جس کو نیم صوبہ بنا دیا گیا. وہ ابھی بھی دستوری صوبہ نہیں ہے. گلگت بلتستان میں جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے نمبر 1, وہ کہتے ہیں کہ ہم متنازع نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا علاقہ متنازع ہے, ہم اس علاقے کے متنازع ہونے سے پہلے ہی اپنے زور بازو پہ خود کو پاکستان میں ضم کر چکے تھے. ایبسلیوٹلی. اور آپ اب اس کو ریورس کریں, لیکن دوسری طرف سے افغان گورنمنٹ کا کیا کلیم ہے؟ وہ مانتے ہیں ڈیورنٹ لائن کو ابھی تک؟ جی وہ ڈیورنٹ لائن کو مانتے ہیں. ڈیورنٹ لائن دنیا میں آج تک کبھی کسی مخالف نے سرحد کو مانا؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر, لائن آف ایکچوئل کنٹرول مانی جاتی ہے, بارڈر مانا جاتا ہے انٹرنیشنل. ڈیورنٹ لائن آج بھی مانی جا رہی ہے. دیکھیے اب تو وہاں پہ باڑ بھی لگ گئی ہوئی ہے. یہ سارا کچھ باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہنے کی. باڑ بھی سر باڑ گئی ہوئی ہے. اچھا وہ کچھ باتیں اکبر باجوہ صاحب اتنے آپ تلخ نہ ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو بارڈرز ہیں نا یہ اتنے سادہ نہیں ہیں. خیر, اور ہمارا پاکستان کا سب سے پرانا بارڈر جو ہے وہ وہی ہے, ڈیورنٹ لائن ہے. اس بات کو بھی سمجھیں. تلخی ایام کو مسکرا کے آپ پی جائیں بس, تو اتنے اور کچھ نہ کریں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ جو وہ جی بی والا وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پیرلل ڈرا کرے, لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پیرلل ہم کیوں ڈرا کریں؟ نمبر 1, کیا سابق فاٹا کے لوگ پاکستان جمہوریت میں وہ ہم سے کچھ الگ ہیں؟ ہم کوئی سپیریئر ریس ہے کہ ان کے حقوق کم کر دیے جائیں؟ جی
انہیں دیے گئے نا فاٹا کو جب انضمام ہوا خیبر پختونخوا میں انہیں باقاعدہ حقوق ملے تو کیا ان کے حقوق کم کرنا ہے؟ حقوق ملا لیکن فنڈز نہیں ملے حبیب صاحب ابھی جو مختص کیے گئے تھے. پہلے تو یہ طے کر لیں مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ان کے حقوق ہیں ان کو کم کر دیا جائے. ہاں ان کو پاکستان کا برابر کا شہری نہ مانا جائے. ایک دفعہ پھر ایف سی آر لے آیا, ایک دفعہ پھر کوئی ایف سی آر جیسی نجاست اس علاقے میں پھیلا دی جائے, پولیٹیکل ایجنٹ بیٹھ کے بدماشی کرے وہاں پہ, جہاں پہ وہاں پہ عدالتیں نہ ہوں, کو دوبارہ سے ایک عروج دیا جائے. یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں. تو پھر اور بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں, وہ اگلی بات زیادہ خطرناک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ احساس ہے کہ غلطی ہو گئی کیونکہ لوگوں کو حقوق مل گئے ہیں اس لیے اب انہیں غلطی ہو گئی. مطلب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کانسیپٹ یہ بات کیا ہو رہی ہے بھائی پاکستان کے اندر. حبیب صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ ویسے تو انہوں نے کہیں پہ وزیر اعلیٰ بننا نہیں ہے, 27ویں وہ فاٹا میں کہیں وزیر اعلیٰ بن جائیں گے, 27 وہاں پہ بھی نہیں بنیں گے. یہ بھی آپ کو 27ویں ترمیم جو ہے 27ویں آپ ایسا کریں کہ دستور میں ایک ہی ترمیم کر دیں کہ جناب یہ جو خاندان فلاں اور خاندان فلاں ہیں ان کو فلاں علاقے دے دیے گئے, اور ایک جو ان میں سے ہوگا وہ اسلام آباد میں بیٹھا. تو ان خاندانوں نے کیا قیامت مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر کر دیں, وہ بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں, کسی روز وہ بھی ہو جائے گا. جو تڑیاں ڈکلیئر کر دیں اس کو. اب یہ ہے نا, یہ جو تڑیاں ہیں یہ عوام کو تڑیاں لگانے والی بات ہے کہ ہم تمہارے حقوق جو ہیں وہ غصب کر لیں گے. یہ مولانا کے ذریعے جو فیلر چھوڑا گیا ہے, اور مولانا کو بھی خیال نہیں آیا کہ اسی گفتگو میں وہ آیات بھی فرما رہے ہیں اور اسی گفتگو میں انسانوں کے برابر کے حقوق کے خلاف تقریر فرما رہے ہیں. یہ ان کے تھرو سر فیلر نہیں چھوڑا گیا, وہ خود ڈیلر ہے, وہ خود ڈیلر ہیں اور انہوں نے فیلر چھوڑا. اچھا اب وہ جو ہے, اب آپ ذرا تصور کریں کہ فاٹا کے ساتھ یہ کرنا, اور پھر فاٹا کے ساتھ کیسے کرنا, فاٹا پھر اس کے بعد اس سے پہلے کیا کچھ کرنا ہوگا, جو آپ کا موجودہ دستور ہے پھر اس کو مزید بدلنا پڑے گا. لیکن حبیب صاحب جو اس وقت سچویشن ہے امن و امان کی صورتحال کی, جی اگر ایک طرف تو کے پی میں گورنمنٹ گرانے کا معاملہ اور پھر دوسری طرف یہ فاٹا والا معاملہ, اگر ان دو معاملات کو چھیڑا جاتا ہے تو کیا سچویشن ان کے ہاتھ میں رہے گی؟ دیکھیے جو ہمیشہ رہی ہے طاقتور ہے نا وہ ہمیشہ ایسے سوچتا ہے. حضرت یہ ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے آج کالم لکھا, بڑا دلچسپ, انہوں نے ایک واقعہ لکھا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجیب الرحمان شامی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب دونوں ملنے گئے ضیاء الحق سے. تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر حکومت کو زوال آیا, یا اس مطلب کی بات کی انہوں نے کہ حکومت کو زوال آیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ تو بڑا سیریس کوشچن تھا. تو ضیاء الحق صاحب نے خشک میوے کی پلیٹ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ جناب جو طاقت میں ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ میرا تو عروج ہی نہیں آیا, اور یہ زوال جب آتا ہے تو طاقتور کو پتہ نہیں چلتا. مجھے بھی کچھ, یعنی کہنے کا مطلب ہے مجھے بھی کچھ پتہ نہیں. شامی صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا, ہم لوگ گئے تھے, عمران ریاض خان جب بازیاب ہوئے تھے انہیں ملنے کے لیے, تو انہوں نے عمران بھائی کے سامنے کو یہ واقعہ سنایا ضیاء الحق کا. مجھے اچانک اسی سے وہ یاد آ گیا کہ جب جانے لگی گورنمنٹ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خیال میں, مطلب انہوں نے پہلے ان سے یہ کہہ چکے تھے ضیاء الحق کے 12 بجنے میں صرف پتہ نہیں چلتا کہ 15 منٹ کب ہیں اور 5 منٹ کب ہیں. تو جب وہ بالکل معاملات اس طرف بن رہے تھے, ابھی کوئی اتنی کلیئرٹی نہیں تھی, لیکن انہوں نے پوچھا کہ اب آپ کا کیا خیال ہے 12 بجنے میں کتنا ٹائم, انہوں نے کہا سر مجھے لگتا ہے بج چکے ہیں. پتہ نہیں چلتا ہوتا نا کہ کیا کب وہ معاملہ ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح یہی فکرے میں اس میں انہوں نے کہا حکمران کے لیے ہمیشہ 11:15 ہی پونے پر. تو دیکھیے یہ میرے خیال سے بھی واقعہ وہ دو مختلف انداز سے شامی صاحب نے, طاقت جو ہے نا, طاقت کو تو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بالکل زبردست ٹھیک جا رہے ہیں. آپ کیا بلکہ ایک دن ایک اسی اسمبلی میں سوال ہوا, غالباً مولانا فضل الرحمان نے اسپیکر سے کیا, ایاز صادق صاحب سے.
الیکشن کے فوری بعد انہوں نے کہا کہ کیا آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ تو ایاز صادق صاحب نے کہا ہاں جی میں تو جی مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا تصور کریں نا, آپ انہیں بتا سکتے ہیں؟ اچھا سر یہ بتائیں, ویسے ضمنی میرے ذہن میں اچانک سوال آ گیا, یہ ایک ٹی وی چینل کا بوائکاٹ کرنے کا بھی تحریک انصاف نے اعلان کیا ہوا ہے. ایسے موقع کے اوپر میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بڑی اچھی طرح سے صحافیوں کو تو بہت ہی اچھی طرح سے پتہ ہے, یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مالکان کی مجبوریاں کیا ہیں. سادی سی بات ہے. ایسے میں اپنا ایک پلیٹ فارم فرق کر لینا بیچ میں, میں اس کو میں نہیں سمجھتا اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. نہیں, انہوں نے کہا ایک دن کا بائیکاٹ ہے, اس کے بعد ہم سوچیں گے پھر بتائیں. تحریک انصاف کو ایک تو کسی بھی میڈیا کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی جماعت کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر نہیں چل سکتی, ان کا نام نہیں چل سکتا, ان کا نام لینے پہ پابندی ہے, ٹی وی چینل نہیں چلا پاتے, ان کی مجبوریاں اپنی جگہ پہ ہیں. جو مجبوریاں, اچھا وہ اس سمجھنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہے, ہم ان کی مجبوریاں جسٹیفائی نہیں کر رہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو جتنی اسپیس مل رہی ہے اتنی لے کے رکھیں. آپ نے جو اس کو نہ چھوڑیں, بیڑا اٹھایا ہوا ہے وہ بہت بھاری ہے. اسپیس تو ساری آپ ہی کی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے بغیر نہ تو کوئی پروگرام ہوتا ہے, نہ تو کوئی خبرنامہ ایسا ہوتا ہے جس میں پی ٹی آئی کا کوئی خبر نہ ہو, ایسا تو ہوتا نہیں ہے. 9 مئی والا جو معاملہ چل رہا ہے اکبر, یہ اس میں اگست میں کہیں 6 اگست کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چھٹیوں پہ چلے جانا ہے, تو اس سے پہلے سزائیں سنانا مقصود ہے. تو وہ تفتیشی جو ہے وہ ایک پہ کل جرا ہوئی ہے, ایک پہ آج جرا ہوئی ہے, جیل کے اندر ہوئی ہے. وہ ادھر سعودیہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ سعودیہ اس نے کہا واٹس ایپ نہیں چل رہا, احرام کی حالت میں ایمو پہ لیا. اس نے انہیں کہا کہ پہلے حلف ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, جھوٹ کہوں تو مجھ پہ خدا کا قہر نازل ہو. اس نے کہا خدا ناراض ہو, تو تصحیح اس کی خدا ناراض نہیں ہو, مجھ پہ قہر نازل ہو. اس نے کہا ہاں قہر نازل ہو. انہوں نے کہا مجھ پہ قہر نازل ہوگا, میں کیوں کہوں, جنہوں نے 9 مئی کیا ہے, جنہوں نے 9 مئی پلان کیا تھا, ان پہ قہر نازل ہو. پتہ نہیں کیوں سنا رہا سی بیچارہ, ادھر جا کے پھنس گیا ہے وہ, نہ وہ جھوٹ بول سکتا نہ سچ بول سکتا. تو وہ کہہ دیتا نا شروع میں ٹو ہوم اٹ میں کنسرن, اور پھر اس کے بعد فکرہ بول دیتا. دیکھیے یہ اچھا وہ کل بھی ایک جو سرفراز ہے ایس ایچ او جو ہے, یہ پتہ نہیں نسیم نام ہے, وہ کوئی ڈنڈے ملنے والا بھی تو قصہ تھا, ڈنڈے والا پہلے کہا نہیں, وہ جو نیچے چھپے ہوئے تھے نا, جنہوں نے جا کے وہ سنا, اس کے بعد ٹیبل کے نیچے وہ جو 2 صاحبان تھے, اس پہ جب جرا ہوئی تو اچھا یہ سٹار وٹنسز ہیں جی, ان پہ کھڑا ہوا. یہاں پہ کیس کیا ہے, تینوں کیسز کے اندر عمران خان صاحب سازشی ہیں جی. یہ جو تینوں کیس ادھر کوٹ لکھپت جیل میں جو سنے جا رہے ہیں, عمران خان نے سازش کی ہے. ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو بندے چھپے ہوئے تھے, آپ نے اتنا عرصہ انویسٹیگیٹ کیا ہے, یہ بتائیں کہ آپ نے ان کی وہاں پر پریزنس کورٹ میں ثابت کیسے کرنی ہے. آپ نے ان کا کیا جیو فینسنگ کیا, آپ نے ان کی لوکیشن اس نے ان کی چیک کی ہے, آپ نے اس کو CCTV فوٹیج چیک کی ہے, نتھنگ ایٹ آل. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا. اب معاملہ وہی ہے جو حبیب صاحب کہہ رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم والا, سزا دینی تو دے دو بھائی. لیکن یہ آگے جب میرٹس پہ بات ہوگی, ابھی تو آپ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ماضی کے دھندلکوں میں ہیں, اہل نظر کو دکھائی دے رہی ہیں. اچھا جی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی مزید کیا باہر نکلنا ہے اس سے؟ میں آپ کو اب ایک عرض کروں, مجھے لگ رہا ہے آپ کہنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن میں نے آپ کو مجبور کر دیا کہ کچھ تو کہیں. ایک نا بعض اوقات ہر پستول میں گولیوں کی تعداد محدود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ پستول کی گولیوں کی تعداد بھی محدود ہی ہے, بس تھوڑے کہے کو کافی سمجھے. ٹھیک ہے, تھینکس فار واچنگ اس. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.